खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक है खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका नाम बाप 14वीं आयत से। उस वक्त जब यीशु पार होकर जरजासियों के मुल्क में पहुंचा तो यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, तेरे शागिर्द रोज़ा क्यों नहीं रखते जबकि हम और फरीसी अक्सर रोज़ा रखते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? लेकिन वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोज़ा रखेंगे। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। है मसीह तेरी सताइश हो। सब तशरीफ़ रखते हैं जी। रोज़ों के दौरान खुदावंद के हुजूर ये हमारा पहला जुम्मा है। पहले जुम्मे का रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे ही रोज़े शुरू हुए मैं सोच रहा था कि किस बात पे तालीम दूँ। 3 सालों की जो तालीम है आप YouTube पे सुन सकते हैं, जिसमें मैंने 14 मकाम के ऊपर एक मकाम के ऊपर हमने गौर करके इसके मुताल्लिक़ तालीम दी हुई है, वो भी YouTube पर मौजूद है। इसके बाद आम तौर से रोज़ों पे 7 कलमात पे बात की जाती है। आखिरी 7 कलमात जो यीशु ने बोले उनके मुताल्लिक़ भी तालीम हम दे चुके। उसके बाद सलीब से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, जब यीशु मसीह सलीब पर मसलूब है और क्या क्या हुआ है, ताज पर, कांटों पर, कीलों पर, पसली पर नेज़ा लगने पर, हैकल के पर्दे का फटना और फिर यीशु मसीह के कपड़े उतारना और फिर कफन के ऊपर भी 7 मुख्तलिफ़ किस्म के लेक्चर जो हैं वो मौजूद हैं। सो इसलिए इस साल मैंने सोचा कि खुदा के हुजूर थोड़ी सी तालीम पहले 14 मकाम पे बात करूँगा और उसके बाद आज जो हमेशा हर जुम्मे के रोज़ तलावतें होंगी उन पर हम गौर किया करेंगे खुदा क्या पैगाम देना चाहता है। तो कुछ तालीम 14 मकाम पे होगी और फिर रोज़ा क्या है, रोज़े की रूहानियत क्या है, क्यों हम रोज़ा रखते हैं, क्या हमें रोज़े में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रोज़ा रखने के बाद क्या बरक़ात मिलती हैं, क्या फ़ायदे हैं, और मुक़द्दसीन ने रोज़े के मुतल्लिक़ क्या तालीमात दी हैं, इन सब पर हम तवज्जो करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 14 मकाम की इबादत, जिसमें थोड़ी देर पहले आप सारे इसमें शरीक हुए हैं। 14 मकाम की इबादत, सलीबी दुखों का रास्ता, एक ऐसा सफ़र जिसमें यीशु पिलातुस की कचहरी से चला है और कलवरी की पहाड़ी तक पहुंचा है। पाकमा कलीसिया इस सफ़र में हमें शरीक होने का मौका देती है और इस सफ़र में शरीक होने के लिए कलीसिया ने हमें 7वीं सदी में हुक्म दिया है और 7वीं सदी से लेकर हम इस हुक्म को पूरा कर रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत सारे लोग इसकी मुखालफत भी करते हैं, इसके मुतालिक तालीम देना नहीं चाहते हैं, गिरजाघरों में ये तस्वीर नहीं लगाना चाहते हैं, इन मकामात को जानना नहीं चाहते हैं। सो हमें सोचना चाहिए, पता होना चाहिए इनकी रूहानियत और इनकी तारीख़ क्या है, जिसके लिए हमें खुदावंद ने मौका दिया है कि हम खुदावंद के हुजूर इन बातों पर गौर कर सकें। तो सबसे पहले मसीह एक मुबारक हस्ती के साथ इस सफ़र पर जाते थे। जिस तरह आपने एक मुकाम के मुतल्लिक़ सुना है, पढ़ा है, गौर किया है, ध्यानो ज्ञान किया है, सोचा है और यीशु के दुखों को करीब से देखने का फजल हासिल किया है। सो ये सफ़र मुक़द्दसा माँ मरियम शुरू करती है। जब यीशु मसीह आसमान पर चले गए, मुक़द्दसा माँ मरियम उसके बाद कई बार जब इन दुखों को सोचती थी तो फिर वो इस सफ़र में कई बार इन मकामात के ऊपर गईं और जब मुक़द्दसा माँ मरियम गईं
تو جس طرح کلام کے اندر بار بار خواتین کا ذکر آتا ہے، مومنین کا ذکر آتا ہے، وہ سارے لوگ بھی کئی بار مقدسہ ماں مریم کے ساتھ، کئی شاگرد بھی مقدسہ ماں مریم کے ساتھ اس سفر پر گئے، اور اس طرح ایک ایک مقام پر رکنے کا عمل، ایک ایک مقام کو جاننے کا عمل، ایک ایک مقام کی روحانیت کو پہچاننے کا فضل جو ہے خداوند کے حضور کلیسیہ ہمیں دیتی ہے، تاکہ ہم سب ان دکھوں کے سفر میں شریک ہو سکیں، اور کلیسیہ کس طرح ان دکھوں کے سفر میں ہمارے ساتھ شریک ہمیں کرتی ہے، اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1324 میں فرانسسکنز فرائرز جو ہیں ان کو موقع ملا تاکہ وہ ان مقامات کو سنبھالیں، ان مقامات کی طرف غور کریں، ان مقامات کی حفاظت کر سکیں، اور خداوند کے حضور انہیں موقع ملا تاکہ یہ سارے فادرز مل کر خدا کے حضور ان صلیبی مقامات کو، جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں، جس طرح ہم دعا کرتے ہیں، ان سارے مقامات کو انہوں نے محفوظ کرنا شروع کیا۔ اور اس کے بعد خداوند کے حضور 1686 میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت تک ان مقامات پر جانا شروع ہو گئے تھے، لیکن 1686 میں حالات و واقعات سیاسی طور پر بہت لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ کئی لوگوں کے لیے بین تھا کہ وہاں تک پہنچ سکیں، جیسے ہمارے پاکستان میں ہم یروشلم نہیں جا سکتے۔ جن لوگوں کے لیے بین تھا، جو وہاں تک نہیں پہنچ پاتے تھے، جن کے لیے مشکل تھا ان مقامات کی زیارت کرنا، ان کے لیے پھر پاپا اعظم پوپ انوسینٹ 10ویں نے اعلانیہ طور پر 1686 میں اجازت دے دی، ان مقامات کو آپ اپنے اپنے گرجا گھروں میں آویزاں کر سکتے ہیں۔ یہ تصاویر لے جائیں اور اپنے اپنے گرجا گھروں پہ لگا لیں، تاکہ آپ کو جب بھی آپ کے دل میں خواہش پیدا ہو یروشلم کو دیکھنے کی اور یسوع کے سفر میں شریک ہونے کی، آپ ایک ایک تصویر کو دیکھو، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے کیا ہوا ہے۔ اور اس لیے ہم پاپا اعظم کے شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ برکت دی کہ یہ تصاویر گرجا گھروں میں لگنی چاہیے۔ اس لیے کیتھولک گرجا گھروں میں آپ یہ تصویریں ہمیشہ دیکھو گے۔ ہمارے گرجا گھر مکمل ہی نہیں ہوتے ہیں جب تک اس کے اندر 14 مقام نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے خداوند کے حضور ہمیں اس بات میں خداوند کے حضور یہ اجازت ملی، اور اس اجازت کے لیے ہم خداوند کے حضور خدا کے شکر گزار ہیں۔ 1731 میں ان مقامات کی جو 14 ہیں ان کو مقرر کیا گیا، نہ کم کرنے ہیں نہ زیادہ کرنے ہیں۔ شروع میں ضرور لوگ کچھ مقامات پر جاتے تھے اور کہتے تھے ٹھیک ہے، کچھ مقامات پر پہنچ رہے تھے ٹھیک ہے، لیکن پھر پاپا اعظم نے اس بات کے لیے جو کہ خداوند کے حضور پوپ کلیمنٹ نے ہمارے لیے ان مقامات کی تعداد کو 14 مقرر کر کے بتا دیا۔ یہ سفر پیلاطوس کی کچہری سے شروع ہوگا اور کلوری پہ ختم ہوگا، اور پھر یسوع کی قبر میں رکھے جانے کے عمل سے اختتام کو پہنچے گا۔ اس طرح سے پاک ماں کلیسیا ہمیں یہ موقع دیتی ہے کہ ان 14 مقامات کی روحانیت کی طرف ہم توجہ دیں۔ کیا خداوند کے حضور ہم چاہتے ہیں کرنے کے لیے؟ کیا کلیسیا چاہتی ہے جب ہم 14 مقام کی عبادت میں شریک ہوں تو کیا کریں؟ کلیسیا بتاتی ہے ہم ان لوگوں کی طرح، فریسیوں کی طرح اور ان لوگوں کی طرح جو اس وقت میں شہر یروشلم کے اندر تھے، دور سے یسوع کو دیکھتے نہ رہیں کہ یسوع کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسے وہ گر رہا ہے، کیسے ویرونیکا اس کا منہ پہنچ رہی ہے، کیسے مریم کی ملاقات ہے، کیسے خواتین اس سے ملتی ہیں، کیسے یسوع کے کپڑے اتارے گئے۔ کلیسیا چاہتی ہے ہم یسوع کے ساتھ ساتھ چلیں۔ اس لیے آلٹر بوائز اور ہم سارے کوشش کرتے ہیں جہاں تک ہمیں تصویریں نظر آئیں، ہم ساتھ ساتھ اپنی نظریں ایک ایک مقام پر گاڑ کے رکھتے ہیں۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے ان مقامات میں شریک ہونے کا مقصد یہ ہے، زمین پر اگر ہمیں بہت ساری پریشانیوں کا، تکلیفوں کا اور مصیبتوں کا سامنا ہے تو یسوع کی مصیبتیں دیکھیں، ان دکھوں کو دیکھ کر کہیں کیا میرے دکھ ابھی بھی بڑے ہیں یا کم ہیں؟ اور اس کے بعد خاص طور پر جب ہم بہت سارے گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں موقع دیا جاتا ہے ان مقامات کے ساتھ چلنے کے ذریعے سے ہم پشیمانی اور شرمندگی کا احساس اپنے اندر پیدا کریں۔ ہمیں
کچھ پتہ چلے، کچھ پچھتاوا ہو، اس کے لیے ہمیں خدا کے طرف رجوع لانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ ان مقامات کے ذریعے سے ہم خدا کی طرف رجوع لاتے رہیں۔ تو آئیں خداوند کے حضور آج کی ان تلاوتوں پر غور کرتے ہوئے ہم روزے کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ روزوں کا آغاز خداوند کے حضور اگر پرانے عہد نامے کو دیکھا جائے تو شروع سے ہے، لیکن جب ہم مسیح ایماندار، یسوع مسیح کے پیروکار، بپتسمہ یافتہ لوگ جب روزے کی بات کرتے ہیں تو کلیسیا چوتھی صدی میں 325 میں نکایا کے مقام پر، جو کہ ترکی کا ایک شہر ہے، یہاں پر پہلی ایک کونسل ہوئی جس میں 2 باتوں کے لیے اور 3 باتوں کے لیے خاص طور پر کہوں گا کہ ہمیں خاص تعلیم دی گئی۔ سب سے پہلے جو یسوع مسیح کے متعلق غلط تعلیم تھی، جو بتایا جا رہا تھا وہ خدا کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے، وہ انسان ہے کہ خدا کا بیٹا ہے، وہ الہی ہے کہ جسمانی ہے، اس کے متعلق تعلیم واضح طور پر بیان کی گئی۔ دوسرا بیان کیا گیا رسولوں کا عقیدہ، اس کو لکھا گیا ہم سب کے لیے۔ جو رسولوں کا عقیدہ ہے وہ ہم سب کے لیے لکھا گیا تاکہ ہم رسولوں کے اس عقیدے پر ایمان رکھیں۔ اور اس کے اندر لکھا گیا میں ایمان رکھتا ہوں رول القدس پر، اور اس کے بعد کہا گیا پاک کیتھولک کلیسیا پر۔ اور اس کے بعد جب پروٹسٹنٹ آئے، پھر دوسری کلیسیاں بنی، تو پھر انہوں نے اس میں چینج کر دیا، کل کلیسیاؤں کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ لیکن روحانی طور پر، ایمانی طور پر ہمیں اس بات کا علم اور اس بات کی تعلیم اور اس بات کے لیے خدا کی سچائی رسولوں نے اور کلیسیا نے ہمارے لیے چوتھی صدی میں مقرر کر دی۔ اور اسی کونسل کے دوران 40 روزوں کا اعلان کیا گیا، 40 روزے مقرر کر دیے گئے، 40 روزوں کی روحانیت اور 40 روزوں کی ریاضت کے لیے ہم سب کو دعوت دی گئی۔ آئیں روزہ کیا ہے، روزے کی روحانیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روزے کے لیے لفظ عبرانی زبان میں صوم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بعد میں جب عربی زبان بہت زیادہ ہوئی، عربی زبان میں بھی سیم لفظ استعمال کیا گیا، اور یونانی زبان میں ناستیا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ جب لطینی زبان میں اس لفظ کا استعمال کیا گیا تو اس کے لیے لینٹ کا لفظ استعمال کیا گیا، اور انگلش زبان میں ہم لینٹ بھی کہتے ہیں اور اب فاسٹ بھی کہتے ہیں۔ سو اس طرح سے خدا کے حضور ہم آہستہ آہستہ اس روزے کی روحانیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2 باتیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں روزے کے لیے تاکہ ہم سمجھ لیں۔ روزے جو کہ صوم کے لفظ سے آیا ہے، اس کا مطلب ہے رکنا، باز آنا، ٹھہر جانا۔ جو کچھ ہم برا کر رہے ہیں اس سے باز آنا، جو کچھ ہم گناہ کر رہے ہیں اس سے رک جانا، اور خدا کے حضور پرہیزگاری کے لیے، توبہ کے لیے خدا ہمیں دعوت دیتا ہے کہ روزے کے ذریعے سے ہم اس طرف توجہ کریں۔ جب لینٹ کا لفظ استعمال کیا گیا جو کہ لطینی زبان سے آتا ہے، اس کا مطلب ہے بہار۔ بہار۔ اب جب آپ باہر جائیں گے تو آپ کسی بھی درخت کو دیکھنا، اس پہ نئے پتے نکل رہے ہیں، نئی کونپلیں نکل رہی ہیں۔ نئے پتے نکلنے کا مطلب ہے بہار کی آمد ہے، اور کلیسیا چاہتی ہے اگر ہماری زندگی پر خزاں ہے تو بہار اپنی زندگی میں لے آؤ۔ اگر ہم برے ہیں تو ہم اچھے ہونے کی تعلیم سیکھ لیں۔ اگر ہم تاریکی میں چل رہے ہیں روشنی میں آ جائیں۔ اگر ہم خدا سے دور ہیں خدا کے قریب آ جائیں۔ تو اس لیے لینٹ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ سو بہار کے موسم میں جس طرح درخت اپنے پرانے پتے گرا کر نئے پتے نکال رہے ہیں، ایماندار بھی اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو، اپنی بری باتوں کو چھوڑ کر خداوند میں نئی زندگی کے لیے کوشش کریں۔ اس کے لیے لینٹ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اب کئی کلیسیاں نے روزے رکھنا چھوڑ دیے اور کہنا شروع کر دیا کچھ روزے فرض ہوتے ہیں، کچھ اختیاری ہوتے ہیں۔ ہمارے روزے فرض نہیں ہیں، اختیاری ہیں۔ بھائی فرض نہیں تھا تو سب سے پہلے چوتھی صدی میں کلیسیا نے کیوں مقرر کیے؟
اگر فرض نہیں تھا تو آج کی انجیل مقدس کی طرف توجہ کرتے ہیں. 2 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آج یسوع سے سوال کیا گیا، یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزہ رکھتے ہیں، تمہارے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ فریسی بھی ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھتے تھے، ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے ہر ہفتے. اور یسوع مسیح اپنے دور میں جو باتیں ہم سب کو بتانا چاہتا ہے اور اعلانیہ طور پر بتاتا ہے، جب دلہا ان کے ساتھ ہے باراتی روزہ نہیں رکھتے ہیں. ہاں، جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تب وہ روزہ رکھیں گے. جب آپ گناہ کرتے ہو کیا خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ کیا خدا خوش ہوتا ہے؟ جب آپ بہت بڑے بڑے بلنڈر کرتے ہو، بہت بڑی بڑی غلطیاں اور بڑے بڑے گناہ کرتے ہو، کیا آپ سوچتے ہو خدا آپ کے ساتھ ہے؟ ان کے لیے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے روزوں کا موسم ہمیں دعوت دیتا ہے، آؤ خدا کی طرف لوٹ آؤ، آؤ خدا سے میل کر لو، آؤ خدا سے ملاپ کر لو. اسی کا تذکرہ مقدس پولس رسول نے ایش وینسڈے پہ کیا تھا. آؤ خدا سے میل کر لو. پھر متی رسول کی انجیل 6 باب 16ویں آیت سے لے کر، اگر یسوع مسیح نہیں چاہتا تھا روزے رکھنا تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ جب تم روزہ رکھو تو کیا کرو؟ اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ. جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پہ تیل لگا، اپنا منہ دھو، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے روزہ دار جانے. اگر یسوع مسیح نہیں چاہتا تھا روزے رکھنا تو اسے پھر روزہ رکھنے کے طریقے بھی نہیں بتانے چاہیے تھے. بتانا ہی نہیں چاہیے تھا کہ جب تمہیں روزے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. وہ تو کہہ رہا ہے جب تم روزہ رکھو تو کس طرح سے خدا کے حضور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ خداوند کے حضور روزہ رکھو. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں؟ اس کے جسمانی طور پر بھی فوائد ہیں، اس کے اخلاقی طور پر بھی فائدے ملتے ہیں، اس کے سماجی طور پر بھی فائدے ملتے ہیں، اس کے جسمانی طور پر بھی فائدے ملتے ہیں. روحانی طور پر خدا کی قربت ملتی ہے، اخلاقی طور پر ہم ضبط نفس اور صبر کرنا سیکھتے ہیں، سماجی طور پر ہمیں غریبوں اور ضرورت مندوں کا احساس ہوتا ہے، اور جسمانی طور پر خدا ہمیں قوت سے مالا مال کرتا ہے. ضرور خدا کے کلام سے آج کی تلاوتوں سے میں آپ کو بعد میں پڑھ کر سناؤں گا تاکہ اس سے ہمیں کیا کیا فائدہ ملتا ہے اس کا بھی ذکر کیا کروں گا. خداوند کے حضور جو آج کی پہلی تلاوت کے اندر جو روحانی فائدے اور جو برکتیں روزہ رکھنے کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہیں ان سب کا تذکرہ کچھ اس طرح. پہلا بات، تیری روشنی صبح کی مانت پھوٹے گی. تیرے اندر جو ایمان کی روشنی ہے وہ جلتی نظر آئے گی. دوسری بات، تیری صحت بحال ہوگی. تیری صحت بحال ہوگی. ہم کہتے رہتے ہیں کیسے میری صحت بحال ہوگی؟ میں تو پہلے ہی بیمار ہوں، میں تو پہلے ہی روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، مجھے تو بلڈ پریشر ہے، مجھے تو شوگر ہے، میرے سے تو بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے. کلیسیا 60 سال تک جب آپ کی عمر ہے تب تک لازمی ہے، جب تک آپ 60 سال تک نہیں پہنچتے. 60 سال کی عمر کے بعد کلیسیا کہتی ہے آپ بزرگ ہو جاتے ہیں، شاید آپ کو کوئی شدید قسم کی بیماری لگ گئی ہے، شاید آپ ہر روز گولیاں کھاتے ہیں، اس صورت میں بھی آپ کی اپنی مرضی، اگر روزہ رکھ سکتے ہو رکھو، لیکن اس طرح سے فرض نہیں ہے جس طرح کہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ہماری صحت بحال ہوگی. کیسے اس کی مثال دی جا سکتی ہے؟ یاد کرنے کی کوشش کریں. جب ایک بدرو رسولوں سے نہیں نکالی گئی تھی تب خداوند نے کیا کہا تھا؟ اس کے لیے دعا اور روزے کی ضرورت ہے. روزہ ہمارے لیے صحت بحال کرنے کا ذریعہ ہے. روزے سے ہمیں صحت ملتی ہے. اس کے بعد خدا کے حضور آج اشعیا نبی کہتا ہے تیری نجات تیرے آگے آگے چلے گی. نجات یسوع میں ہے، وہ تیرے آگے آگے چلے گا، تو گر ہی نہیں سکتا. اس کے بعد جب تو روزہ رکھے گا خدا کا جلال تیرا دنبالا ہوگا، وہ تیری رہنمائی کرے گا. خدا کا جلال
मुकद्दस इग्नेशियस एक बहुत छोटी सी खूबसूरत सी दुआ करता है। उस दुआ में कहता है, खुदावंद खुदा, छोटी सी दुआ है, ऐ खुदावंद खुदा, मेरे दिमाग के अंदर जितना इल्म है सारा ले ले, सारी हिकमत जो तूने दी है सारी ले ले, सब कुछ जो मेरे अंदर है सब कुछ ले ले, क्योंकि तूने दिया है, ले ले वापस। लेकिन मुझे दो बातें दे दे। क्या दे दे? एक, खुदा के हुजूर मुझे अपनी मोहब्बत दे दे, और एक अपना फजल दे दे। बस एक अपनी मोहब्बत दे दे और एक अपना एक्सक्यूज मी, एक अपनी मोहब्बत दे दे और एक मुझे अपना फजल दे दे। जिसके पास खुदा का जलाल होगा उसे और क्या चाहिए होगा। तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, जो खुदा के कलाम से हम सुनते हैं। रोज़ा रखने से और क्या होता है? तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। आप मांगोगे, खुदा सुनने के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है। कैसा जवाब चाहते हो? जब कोई मुश्किल आती है, जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई खानदान पर बुरा वक्त आ जाता है, जब आप समझते हो कोई रास्ता नजर नहीं आता है, फिर कहा है और रोजा रखो, खुदावंद जवाब देगा। उसके बाद तू चलाएगा तो वो कहेगा मैं हाजिर हूं। आमतौर से खुदा बुलाता है और कहे, हम कहते हैं जितने नबियों को खुदा ने बुलाया, खुदा के हजूर इशाया नबी को बुलाया, हिजकिया को बुलाया, इर्मिया को बुलाया, उन्हें खुदावन ने बुलाया तो उन्हें कहा मैं हाजिर हूं। सैमुएल को बुलाया तो उन्हें कहा ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। लेकिन बाद जब रोजा रखते हो तो खुदावंद खुद कहता है मैं हाजिर हूं तुम्हारी दुआ सुनने के लिए, तुम्हारी दुआ का जवाब देने के लिए। सो खुदा के हुजूर हमें इस बरकत को महसूस करना चाहिए। रोज़े के अंदर जब हम रोज़ा रखते हैं, ये सारी बरकत खुदावन के हुजूर खुदा हमें देने के लिए तैयार होता है। रोज़ा रखकर हमें क्या नहीं करना चाहिए, और रोज़ा रखकर हमें क्या नहीं करना चाहिए। रोज़ा रखकर खुदा के हुजूर हमें अपना मतलब नहीं निकालना चाहिए। क्या मतलब हो सकता है? मैं मोटा हूं, रोजे रख लेता हूं, शायद पतला हो जाऊंगा, शायद मेरा वजन कम हो जाएगा। सो ऐसी शर्तें और ऐसी चीजें रखकर सामने खुदा के हुजूर रोजे नहीं रखने चाहिए। रोजा रखकर बताया गया, शायद नबी कहता है अपने करिंदों पर सख्ती ना करो। करिंदे जो आपके नीचे काम करते हैं उन पर सख्ती ना करो। कोई कहेगा मेरे तो नीचे कोई भी काम नहीं करता। अपने घर के किसी भी फर्द पर सख्ती ना करो, अपने रिश्तेदारों पर सख्ती ना करो, आपसे जो छोटे हैं उन पर सख्ती ना करो। खुदा के हुजूर बताया गया रोज़ा रखकर ये ना करो, रोज़ा रखकर लड़ाई झगड़े ना करो, लड़ाई झगड़े ना करो। बुध की बात है, ये जो 2 दिन पहले की बात है। इबादत चल रही थी एक गिरजाघर के अंदर। सो एक औरत बाहर गई। जैसे ही वो बाहर गई तो एक और बच्ची आ गई, उसकी जगह पर बैठ गई। सो गिरजे में ही शुरू हो गई दोनों, ये मेरी जगह है, तू क्यों बैठ गई है, ये मेरी जगह है। भाई रोज़ा रखने का और दुआ करने का मतलब क्या है? इतना पाक और मुकद्दस दिन ऐश वेडनेसडे, पहला रोज़ा, और पहले रोज़े में ही लड़ाई कर रहे हैं। और खुदा के हुजूर बताया गया लड़ाई और झगड़े ना करो। फिर बताया शरारत के मुक्के ना मारो, एक दूसरे के लिए प्लान ना बनाओ बेइज्जती करने के, एक दूसरे के लिए शरारत की चीज़ें ना सोचो, एक दूसरे को गिराने की बातें ना करो, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातें ना करो, एक दूसरे की बेइज्जती करने के लिए ना सोचो, शरारत के मुक्के ना मारो। अगर ये सब कुछ करोगे, लड़ोगे, शरारतें करोगे, सख्ती करोगे एक दूसरे पर, मतलब अपना निकालोगे, तो क्या होगा? रोज़ों का अजर नहीं मिलेगा, आपकी फरियाद आसमान तक नहीं जाएगी,
آپ کی دعا کا جواب آپ کو نہیں ملے گا، آپ کے روزے کی کوئی برکت آپ کو نہیں ملے گی۔ اس لیے خداوند کے حضور بتایا گیا تمہیں خدا کے حضور ان باتوں پر توجہ کرنی ہے۔ روزہ رکھ کر میری زندگی میں عاجزی اور انکساری آنی چاہیے۔ روزہ پشیمانی کا نام ہے، روزہ خدا کی طرف لوٹنے کا نام ہے، روزہ رکنے کی بات ہے، روزہ دعوت دیتا ہے ہم خدا کے حضور آئیں۔ اور اسی لیے آپ نے بار بار یہ لفظ سنا ہوگا ہندی زبان میں روزے کو ویسے تو برت کہا جاتا ہے، لیکن آپ ہندی فلموں میں سنتے ہیں میں نے ورت رکھا ہوا ہے، میں نے ورت رکھا ہوا ہے، میں نے روکا ہوا ہے اپنے آپ کو روٹی کھانے سے، میں نے روکا ہوا ہے اپنے آپ کو روٹی کھانے سے۔ سو خدا کے حضور اپنے آپ کو روکنا، چاہے کھانے سے، چاہے پینے سے، چاہے بری باتوں سے، خدا کے حضور کچھ ریاضت کرنا خدا کے لیے، یہ ہمارا روزہ ہے۔ خدا کی پسند کا پھر روزہ کیسا ہے؟ کیسا روزہ خدا کو پسند آئے گا؟ کیسے میں کام کروں جو خدا کو پسند آ جائیں؟ وہ کام یہ ہے، سب سے پہلے شرارت کے بندھن توڑو، جو منصوبے بنائے ہیں ختم کرو۔ جو کسی کو نیچا دکھانے چاہتے ہو سوچو اور یہ فیصلہ ترک کرو میں کسی کو نیچے نہیں گراؤں گا، میں کسی کی بےزتی نہیں کروں گا۔ خدا کے حضور بتایا گیا کج روی کی کڑیوں کو توڑ ڈالے۔ کج روی جو کہ چھپ کے ہم نے منصوبے بنائے ہیں، چھپ کے ہم نے منصوبے بنائے ہیں ایک دوسرے کو گرانے کے، وہ سارے پھر جن پر تم ظلم کرتے ہو مظلوموں کو آزاد کرو۔ بدتمیزی کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں سے سختی سے بات کرتا ہوں، اپنے گھر کا ماحول میں نے ٹینس بنا کے رکھا ہوا ہے، میں ہر وقت گالیاں دیتا رہتا ہوں۔ سو خداوند آج بات کرنا چاہتا ہے مظلوموں کو آزاد کر دو، ہر ایک جوئے کو توڑ دو، جو سختی ہم دوسروں پہ کر رہے ہیں اس سختی کو ختم کر دیں۔ ہر جوئے کو، ہر مصیبت، ہر رکاوٹ جو ہم نے ڈالی ہے، تم چرچ نہیں جا سکتے ہو، تم یہ نہیں کر سکتے ہو، تم وہ نہیں کر سکتے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں ویسا نہیں کرنا چاہیے، سب کچھ آپ کرتے ہیں۔ دوسروں کے لیے ہم نے قوانین بنائے ہوئے ہیں، دوسروں کے لیے رکاوٹیں بنائی ہیں۔ سو خدا کے حضور بتایا گیا ان رکاوٹوں کو توڑ دو۔ پھر بتایا گیا بھوکے کے لیے اپنی روٹی توڑ، جو بھوکا ملے اس کے لیے روٹی توڑ۔ یہ نہیں کہ میں ہی بھوکا ہوں مجھے ہی روٹی کی زیادہ ضرورت ہے، نہیں، دوسرے کے لیے سوچ کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا آوارہ محتاجوں کو اپنے گھر میں لا۔ میں کہتا ہوں نہ لا سکو کم از کم ان کی مدد کرو۔ شاید ہمارے گھر چھوٹے ہیں، شاید کسی اجنبی کو ہم اپنے گھر میں نہ لائیں، لیکن اگر کوئی اجنبی اور کوئی مصیبت زدہ نظر آتا ہے اسے ہم نے اپنے گھر میں لانا ہے، اور اگر نہیں لا سکتے تو اس کی مدد کرنی ہے۔ پھر بتایا جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے کپڑے پہناؤ، جب کسی کو ننگا دیکھے اسے کپڑے پہنا، لازمی ہے، ضروری نہیں کہ اس کے کپڑے نہ ہوں، کسی کے کپڑے اتارو بھی نہ، باتوں باتوں میں کسی کو ننگا نہ کرو، باتوں باتوں میں کسی کے خلاف اتنی باتیں نہ بنا دو، بہتان نہ بناؤ۔ اور آج کے دور میں ہم یہی کرتے ہیں، خاص طور پر موبائل فون پہ، موبائل کے ذریعے سے ایک دوسرے کی عزت کو اچھالتے ہیں۔ سو یہ کپڑے اتارنا ہوتا ہے، خداوند کہتے ہیں ننگے کو اپنے گھر میں لا، کپڑے پہنا۔ اس کے بعد اپنے ہم جن سے چھپ نہ جا، اپنے ہم جنس سے چھپ کے رہنا ہے، اس لحاظ سے کہ خدا کے حضور ایک دوسرے کو ہم استعمال نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ برائی نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بد فعلی نہ کریں، ایک دوسرے کو زنا کا وسیلہ نہ بنائیں، ایک دوسرے کے خلاف اخلاقی طور پر کچھ ایسا برا نہ کریں جو خدا کو ناپسندیدہ ہو۔ خدا کے حضور خداوند چاہتا ہے مجھے اس قسم کے روزے پسند ہیں اگر تم اپنی زندگی میں ان ساری باتوں پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ روزہ خدا کے حضور متی رسول کی انجیل 6 باب کے اندر
پہلی 6 آیات اور پھر 16 سے 18 تک 3 ستون ہیں روزے کے، 3 پلر کے اوپر کھڑا ہے ہمارا روزہ، اور وہ 3 کیا ہے؟ دعا ہے، خیرات ہے اور روزہ ہے۔ اب دعا تو ہم ہر روز کرتے ہیں، ہر روز کلام پڑھتے ہیں، اتوار کی باتوں میں آتے ہیں، تو پھر روزے میں کیا کرنا ہے؟ کیا اور دعائیں کرنی ہیں؟ کیا بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں؟ تو سب سے پہلے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ روزہ رکھ کر میں صبح سے لے کے کلام بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دوں اور سارے گھر کے کام مجھے نہ کرنے پڑے، اس لیے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں کلام پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ روزہ رکھ لیا ہے تو اب میں صبح سے لے کے شام تک سوتا ہوں، مجھے بھوک نہیں لگے گی، شام کو روزہ کھول لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ دعا جو ایک ستون ہے وہ زیادہ دعا نہیں ہے، بلکہ روزوں کے دوران ہمیں ایک بار پھر دعوت دی جاتی ہے، جو دعائیں، جو کلام، جو عبادتیں، جو خدا کی پرستش اور جو خدا کو سجدے ہم کر رہے ہیں، ہمیں ایک بات سیکھنی ہے، ہمیں یسوع کی طرح کرنا ہے، یسوع کی طرح دعا کرنی ہے۔ اور جس طرح ہم گیت گاتے ہیں، میں گاؤں گا داؤد کی طرح، سو ضرور گائیں داؤد کی طرح۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں دعا کرنی ہے تو یسوع کی طرح کریں یا الیاس نبی کی طرح کریں، جس کی دعا میں اتنا اثر ہے وہ 6 مہینے تک بارش کو روک سکتا ہے اور 6 مہینے کے بعد بارش برسا بھی سکتا ہے۔ ایسی دعا کرو جس میں اثر ہو، ایسی دعا کرو جو خدا کی حضوری تک پہنچ سکے، ایسی دعا کرو جیسے یسوع کرتا رہے، چل میں تجھے کہتا ہوں اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر کو چلا جا، لنگڑا ٹھیک ہو جائے۔ سو یسوع کی طرح دعا کرنا سیکھنا ہے۔ خیرات، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بانٹیں، زیادہ سے زیادہ کسی کو دے دیں۔ خیرات خداوند کے حضور یہ ہے کہ دینے والا دے تو محبت کے ساتھ دے، دکھاوے کے ساتھ نہیں۔ دینے والا دینا چاہتا ہے تو خدا کے حضور فروتنی کے ساتھ دے، قربانی کی سوچ کے ساتھ دے کہ میں کچھ دے رہا ہوں، میری زندگی میں کچھ سیکریفائز کر رہا ہوں، کچھ قربانی کر رہا ہوں، میری زندگی میں کچھ کمی ہو رہی ہے۔ اس لیے خدا کے حضور بتایا گیا خیرات بھی کرنی ہے تو چھپ کے کرنی ہے، پوشیدگی میں۔ تیرا دایاں ہاتھ جو کرتا ہے بایاں نہ جانے، ایمان کے ساتھ۔ ضروری نہیں ترہی بجوائی جائے، اعلانات کیے جائیں، ضروری نہیں کہ صرف اور صرف روزے رکھنے نہیں ہیں، دعا کرنی نہیں ہے، بس ایک دیگ پکا لی اور بانٹ دی، میں نے روزے کی خیرات کر دی ہے۔ اور پھر بھی بلانا ان کو ہی ہے جو اپنے رشتہ دار ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں بھوکے کو روٹی کھلا، کسی اور کو کھلا، پھر بھی ہم اپنے رشتہ داروں کو بلا کے آؤ دیگ پکائیے آج آ جاؤ۔ سو اس کے لیے نہیں ہمیں دعوت دی گئی۔ خیرات کرو، اچھے طریقے سے کرو، بیواؤں کو یاد رکھو، لاوارث یتیم بہت سارے بچے ہیں، بہت سارے ضرورت مند ہیں، بہت ساری مصیبت زدہ ہیں، بہت سارے قرض میں دبے ہوئے ہیں، ان سب کی مدد کرو۔ تیسرا، روزہ رکھنا۔ کس کے لیے روزہ رکھتے ہو؟ اکثر ہم کہہ دیتے ہیں خدا کے لیے، ہم اپنے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ خدا کے حضور اس بات کی ہمیں توجہ کرنی ہے کہ ہم اس موسم میں خدا کے لیے کچھ نہیں کرتے، اپنے لیے کرتے ہیں۔ ہمیں نجات کی ضرورت ہے، ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، بلکہ یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے، یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے، یہ میں خدا کے لیے کیا کر رہا ہوں یہ نہیں، بلکہ خدا نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اور روزے میں ہمیں یاد کرنا ہے خدا نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ میں اتنا گناہ گار ہوں پھر بھی مجھے زندگی دے کے رکھی ہوئی ہے، میں اتنا برا ہوں پھر بھی خدا میری مدد کرتا ہے، میں اتنی محنت بھی نہیں کرتا، خدا کا شکر ہے میرے گھر میں ساری اچھی چیزیں ہیں۔ سو بہت کچھ ہے،
سو خدا کے حضور روزہ رکھ کر روزے میں یہ بات نہیں سوچنی کہ میں خدا کے لیے کیا کرتا ہوں، میں اپنے لیے جو کر رہا ہوں یہ کرنا ہے، لیکن اس کے بعد کہنا اور سوچنا یہ ہے خدا نے میرے لیے کیا 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 ہے، میرے لیے وہ مرا ہے۔ خدا کے حضور اس بات کے لیے بار بار ہم سوچتے رہتے روزے میں کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، توبہ اور پشیمانی کرنی ہے اور کیا کرنا ہے۔ اکثر و سوال یہی کیا جاتا ہے کیا کرنا ہے؟ خدا کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ کیا کرنا ہے روزے میں؟ خدا سے محبت کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے روزے میں؟ خدا کے لوگوں سے محبت کرنی ہے۔ سو میں کچھ خدا کے مقدسین لوگ جنہوں نے ایک مثالی زندگی گزاری وہ روزے کے متعلق کیا تعلیم دیتے ہیں۔ سب سے پہلے مقدس جان کریزوستم، وہ جب روزے کی بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں جتنے مرضی روزے رکھو، لیکن اگر روزہ رکھ کر آپ کو غصہ آ جائے تو وہ کہتا ہے آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ روزہ رکھ کر آپ کو غصہ آ جائے تو آپ کو اجر نہیں ملے گا، اور وہ کہتا ہے اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پاؤں کو قانونی طور پر استعمال کر تاکہ اس سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ سو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی طرف توجہ دو اور اپنے غصے پہ توجہ دو۔ مقدس جان کریزوستم اس بات کا اعلان کرتا ہے۔ مقدس اگسٹین اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے اپنے جسم میں بھوک کو محسوس کرو۔ روزوں میں اپنے جسم کے اندر بھوک کو محسوس کرو تاکہ آپ کی روح کی بھوک ختم ہو جائے۔ جب ہم جسمانی طور پر بھوک کا تجربہ کرتے ہیں تو ہماری روح سیر ہوتی ہے، ہماری روح کو تقویت ملتی ہے جو ہمارے اندر ہے، اور اسی لیے مقدس اگسٹین اس بات کا اعلان کرتا ہے اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعا کو پر لگ جائیں، تمہاری دعا کو پر لگ جائیں اور وہ جلدی سے اڑ کر آسمان تک پہنچ جائے، تو وہ کہتا ہے 2 پروں کو استعمال کرنا، اور وہ 2 پر کیا ہیں؟ روزہ رکھنا اور خیرات کرنا۔ 2 پر اپنی زندگی میں لگا لینا تو پھر روزہ رکھنا اور خیرات کرنا، خدا کے حضور آپ کی دعائیں اڑ کر پہنچ جائیں گی۔ یہ مقدس اگسٹین ہم سب کے لیے کہتا ہے۔ مقدسہ ٹریزا آف آویلا کہتی ہیں روزہ رکھ کر آپ کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہونی چاہیے۔ روزہ رکھ کر جو دوسروں کی غلطیاں دیکھتا رہتا ہے، مقدسہ ٹریزا آف آویلا کہتی ہیں اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ سو دوسروں کی غلطیاں، دوسروں پہ انگلیاں اٹھانا خدا کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر آپ روحانی برکت پانا چاہتے ہیں روزہ رکھو اور اپنے آپ پہ توجہ دو، دوسروں پہ توجہ جو ہے وہ اپنی کم کرو۔ مقدس فرانسس ڈی سیلز اس بات کا اعلان کرتے ہیں سخت ریاضت اور روزہ ہمارے اندر کبھی کبھی مغروری پیدا کر دیتا ہے۔ میں اپنے آپ کو بڑا سا محسوس کرنا چاہتا ہوں، میں طواف بھی کر لیا، میں روزے بھی رکھ لینے، میں خدا دے حضور اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا۔ نہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے اندر مغروری پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ مغروری خدا کو پسند نہیں ہے، اور اسی لیے خداوند کے حضور کہتے ہیں اس سے تیری صحت خراب ہو جائے گی۔ روزہ تو صحت کی علامت ہے، لیکن اگر تو مغرور ہو جائے گا تو تیری صحت خراب ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے فرمایا روزے میں سادگی ہونی چاہیے، اور سادگی اتنی ہونی چاہیے، انہوں نے کہا صرف روٹی اور پانی کا استعمال کرو، سادہ روٹی اور پانی کا استعمال کرو۔ یہ مقدس فرانسس ڈی سیلز ہمارے لیے خداوند کے حضور لکھتے ہیں۔ 2 مقدسین کا ذکر کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں خدا کے حضور۔ سو مقدس جان پال II پاپا اعظم، جن کو ہم نے بہت ساروں نے دیکھا ہے، انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا اور ہمیں 3 باتوں کے لیے تیاری کرنے کے لیے کہا، اور ہمیں بتایا پہلی بات موسیٰ نے روزہ رکھا، کہاں گیا تھا؟ وہ کوہ سینا پر اوپر چلا گیا، 40 دن کا روزہ رکھا، ایک ہی روزہ 40 دن کا۔ پھر یسوع مسیح بیابان میں گیا،
40 दिन तक एक ही बार खाया और 40 दिन का रोज़ा रखा। और खुदावंद के हजूर पापा आज़म इस बात का ऐलान करते हैं, जब तुम रोज़ा रखो तो अपने अंदर भी बियाबान बनाओ, अपने अंदर भी सादगी लाओ, अपनी मसरूफ जिंदगी में रोज़े की बरकत को समझो और खुदा के लिए कुछ वक्त निकालो। यही हमारे रोज़े हैं, यही उनकी रूहानियत है, यही मुक़द्दसीन की तालीम है। स्वयं ईमान के साथ इन सारी बातों पर ध्यान करें, गौर करें और हमेशा खुदावंद में बढ़ते जाएं। खुदा आप सबको बरकत दे और आपके रोज़ों को मुबारक ठहराए और आप हमेशा खुदावंद में बढ़ते जाएं। मसीह यीशु के नाम से आमीन।